अस्सलाम अस्सलाम नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी हु स्टार्टेड द 1965 इंडो पाक वार द अनटोल्ड ट्रुथ। सैयद मुजम्मल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारी सकलारी कॉल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर हमला कर देती है, जिसमें से पहला बॉर्डर जिसका इंतखाब किया जाता है वो लाहौर का, और दूसरा सियालकोट का, तीसरा राजस्थान का बॉर्डर था। इसके रहते हुए पाकिस्तान में आज तक ये बताया जाता है कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला कर दिया और हमने बहादुरी से उसको डिफ़ेंड किया। डिफ़ेंड ज़रूर किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता अनफॉर्चुनेटली कि इस जंग को शुरू करने वाला कौन था, और साथ साथ ये कि अगर शुरू हमने की तो हमारे हिस्से में क्या आया, कितना नुकसान हुआ, ये जंग कौन जीता, आया स्टेलमेट हो गई या भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, और इसके रिपरकशंस क्या हुए, और पाकिस्तान की रियासत क्या आज तक इस वॉर मेंटालिटी से रिकवर कर पाई है या नहीं। आज इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपको ये हालात समझना पड़ेंगे कि 65 से पहले का पाकिस्तान और भारत था कैसा। मिड 50s में आफ्टर पाकिस्तान फॉट अ वॉर इन 48 विद इंडिया ओवर कश्मीर, पाकिस्तान अलाइंसेस का हिस्सा बनना शुरू हो गया अमेरिका की। भारत रहा नॉन अलाइंड, यानी कि भारत ने ना रूस को सपोर्ट किया ना अमेरिका को किया। पाकिस्तान ने सर्द जंग में, जो कि अमेरिका और रूस के दरमियान थी, वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया। सीटो और सेंटो साइन किया। बदले में बहुत सा पैसा फ़्लो इन कर रहा था, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा था, डैम्स बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, मिलिट्री का जो इक्विपमेंट है वो अमेरिका से फ़्लो इन कर रहा था। तो पाकिस्तान को डेकेड ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस करते हुए देखा जा सकता था। इसी के रहते हुए पाकिस्तान में एक एडेड कॉन्फिडेंस था दैट वी कैन compete with our इंडियन काउंटर पार्ट्स। नंबर 2, अर्ली 60s में साइनो इंडियन वॉर होती है, यानी कि भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट पर जंग का आगाज़ होता है, जो कि भारत ये जंग हार जाता है। इसको देखते हुए पाकिस्तान कॉन्फिडेंट फील करता है कि नाउ वी कैन ऑल्सो डोमिनेट इंडिया लाइक चाइना हैज़ डन सो। ये नहीं सोचते कि चाइना और पाकिस्तान में कितना बड़ा फ़र्क है। इसके बाद पाकिस्तान ये भी फ़ील करता है कि कश्मीर के अंदर भी रेजिस्टेंस मौजूद है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि तकरीबन 20,000 गुरीला फ़ाइटर्स वहाँ पर तैयार हैं अगर कोई भी जंग होती है हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। ये रिपोर्ट्स भी पाकिस्तान को मिलती हैं। साथ साथ ये कि रन ऑफ कुछ की लड़ाई होती है, यानी कि ये रन ऑफ कुछ का वो एरिया है जो कि सिंध और कुछ के इलाके को सेपरेट करता है। यहाँ पर स्वाम्प्स थे, और इसके अलावा ऐसा एरिया था जहाँ पर काफ़ी एम्फिबियस लैंड थी। तो ये देखते हुए स्प्रिंग 1965 में एक बॉर्डर एस्केलेशन एक डिस्प्यूट में कन्वर्ट होती है। पाकिस्तान और भारत की फ़ौज की लड़ाई होती है। ये 65 की जंग से पहले की बात कर रहा हूँ। इस लड़ाई में इंडियन फोर्सेस विड्रॉ कर जाती हैं। मार्शलैंड पाकिस्तान के हिस्से में तकरीबन 40 मील तक का इलाका आ जाता है। इससे पाकिस्तान की फ़ौज कॉन्फिडेंट फील करती है कि अगर हम रन ऑफ कुछ में डोमिनेट कर सकते हैं फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम ओवरऑल भारत को डोमिनेट क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैरोल्ड विल्सन की तरफ से मीडिएशन होती है रन ऑफ कुछ के इलाके के ऊपर, और पाकिस्तान को नॉर्दर्न हाफ दे दिया जाता है, रन का इलाका, ठीक है। और ये सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद पाकिस्तान में जो हॉकिश एलिमेंट्स थे पाकिस्तान में गवर्नमेंट की काबीना के अंदर या मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के अंदर, वो प्रोपोनेंट बन जाते हैं भारत के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग का आगाज़ करने में। अब बहुत से लोगों का तासुर ये है कि अयूब ख़ान ने सिंगल हैंडेडली इस जंग का आगाज़ किया, जो कि बिल्कुल गलत है। अयूब ख़ान एज अ मिलिट्री डिक्टेटर वाज नॉट एडवेंचरस व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री डिज़ाइंस। उनको कोई ख़ास शौक़ नहीं था कि मैंने एक्सपेंशन करनी है या मैंने भारत पर अटैक करना है। इनफैक्ट वो ऐसे जनरल थे जो कि एक लिमिटेड माइंडसेट में रह के ऑपरेट करने के आदी थे, जिनको एक्सपेंशनिज़म से कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन विलन्स कौन साबित हुए? वो हुए भुट्टो साहब, जिनको हम बहुत बड़ा डेमोक्रेट समझते हैं। उनके वॉर जिंगोइज़म का कोई लिमिट ही दिखाई नहीं देती इस केस के अंदर। उसकी वजह ये है कि ट्रॉयका था बेसिकली। एक थे अयूब ख़ान, दूसरे थे भुट्टो साहब, और तीसरे थे अज़ीज़ अहमद, जो कि इंडियन अफेयर्स के एक्सपर्ट थे और एडवाइज़र थे अयूब की काबीना के अंडर। ये तीनों इन तमाम नेगोशिएशंस का आगाज़ करते हैं, जो कल को जाके ऑपरेशन जिब्राल्टर में कन्वर्ट होती है। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की तारीख़ का वो हिस्सा है जो यहाँ बच्चों को बताया नहीं जाता, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया नहीं जाता,
تاکہ یہ ثابت نہ ہو سکے کہ اس جنگ کا آغاز ہم نے کیا تھا. لیکن آپ سب کو اس بارے میں ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے لیے بہت سی کتابیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں. میگنیفیسنٹ ڈیلوژنز ہے حسین حقانی صاحب کی, وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کشمیر ان کانفلکٹ کتاب ہے, انڈیا پاکستان اینڈ دی ان اینڈنگ وارز بائی وکٹوریہ اسکافیلڈ, یہ بہت اچھی کتاب ہے, یہ پڑھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت کے انفارمیشن منسٹر الطاف گوہر کی طرف سے لکھی گئی کتاب ایوب خان دا فرسٹ ملٹری ڈکٹیٹر آف پاکستان از ویری امپورٹنٹ. اس کتاب میں بہت لمبی چوڑی طویل ڈیٹیل ہے جو کہ اس جنگ کے بارے میں بتاتی ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹرائکا, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھٹو صاحب کنونس کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیتے ہیں ایوب خان صاحب کو. ایوب خان سسپیشس تھے کہ کرنا کیا ہے, لیکن بھٹو نے انہیں کس طرح کنونس کیا, اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ ریزنٹمنٹ موجود ہے کشمیریوں کے اندر بھارتی حکومت کے خلاف, تو اگر ہم ایل او سی سے کچھ لوگوں کو اس پار بھیج دیں ڈسگائز طریقے سے بغیر ملٹری یونیفارمز کے, اور ان کو اون نہ کریں, یہ کہیں کہ وہ لوکلز ہیں, اور وہاں جا کے ایک ریبیلین کو سٹرپ کرنے کی کوشش کریں, تو ہو سکتا ہے کہ پورا کشمیر اٹھ کھڑا ہو بھارت کے خلاف, اور وہاں پر موجود جو لوکل گوریلاز ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم کشمیر کو ڈومینیٹ کر کے اوور پاور کر کے انڈیا سے اس کو کاٹ کے اپنی یونین کا حصہ بنا لیں. تو یہ پلان پچ کرنا شروع ہوتے ہیں بھٹو صاحب, عزیز احمد صاحب, اور ساتھ ساتھ اس پلان کو پچ کرنے کے لیے جس نے بھٹو صاحب کا بہت ساتھ دیا وہ تھے میجر جنرل اختر حسین ملک, جو کہ کوپریٹ کرتے رہے بھٹو صاحب کے ساتھ. اور بھٹو صاحب نے اور اختر حسین ملک صاحب نے بہت سی انٹیلیجنس رپورٹ کو بھی فیبریکیٹ کر کے پیش کیا کہ وہاں پر ہزاروں لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم آئیں گے تو ریبیلین ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان کے خلاف کنونشنل وارفیئر از ناٹ انف, ہمیں ان کنونشنلی لڑنا پڑے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کوورٹ آپریشن کرتے ہیں جس سے انسائٹمنٹ ہو جائے لوکلز کی اور وہ ہمارا ساتھ دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگریسو اپروچ لینے کی ضرورت ہے. حالانکہ ایوب خان واز سسپیشیس آف دس انٹائر ڈیزائن. شاید آپ سرپرائز ہوں یہ دیکھ کے, لیکن ایوب خان صاحب کو اس سب میں ڈاؤٹ کی بو آ رہی تھی. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اگر سکسیسفل نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ ہر ایک کریٹیکل تھنکر کو ہر اس طرح کے ڈیزائن کو کریٹیکلی دیکھنا چاہیے. لیکن بھٹو صاحب اپنے وار کے جنگوازم میں مکمل طور پہ کنونس تھے کہ نہیں, ہم نے یہ ہر صورت کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اگریسولی کرنا ہے. اور اس میں الطاف گوہر صاحب اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہاں پر ایوب کی ججمنٹ بھی امپیئرڈ ہو گئی وہ اسی لیے کہ ایوب نیچرلی یہ فیل کرتے تھے, کوٹ ان کوٹ انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوز ہیو نو اسٹمک فار اے فائٹ, کہ ہندوستان کے جو شہری ہیں جو فوجی ہیں وہ لڑ نہیں سکتے. تو جب بھٹو صاحب نے بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ہندوستان تو ری ایکٹ کر ہی نہیں سکتا آگے سے, تو آگے سے ایوب صاحب کنونس اسی لیے ہو گئے کہ وہ اس میکسم پہ یقین کرتے تھے جو کہ ایبسلیوٹلی فالٹی نکلا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو کیئرفل اپروچ تھی ایوب خان کی وہ وڈرا ہو گئی کیونکہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور ان کو مینیپولیٹ کر لیا گیا. جب اختر حسین ملک صاحب بھی ساتھ مل گئے تو ان کو رپورٹس یہ دی گئیں کہ ہندوستان اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوگا اگر جبرالٹر سکسیسفل ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کو ایک دن بھی ہولڈ کر سکے. اس طرح سے آپریشن جبرالٹر کا آپریشنلائز ہونے کا آغاز ہو جاتا ہے. مری میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنتا ہے, ٹاسک فورس کا آغاز ہوتا ہے, ملٹیپل ٹاسک فورس بنائی جاتی ہیں. اچھا, ان کے نام رکھے جاتے ہیں طارق ٹاسک فورس, قاسم یا پھر خالد غزنوی, یہ تمام ناموں کے اوپر انتخاب کیا جاتا ہے ٹاسک فورس کا نام رکھنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیورلی ایڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ایک جنگ تھی جس میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو انویڈرز ایک دور میں آ کے ہندوستان میں پلنڈر اور لوٹ پھیلایا کرتے تھے ہم بھی اب وہی بن گئے ہیں, اور ہم نے اپنے ان ساری ٹاسک فورسز کا نام بھی انہی کے ناموں پر رکھنا شروع کر دیا, جس میں غزنوی تھا, غوری تھا اور باقی سب نام تھے. تو ان کی ٹریننگ کا آغاز ہوتا ہے اور کشمیر میں ناردرن سائڈ سے ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کے اور راشن اٹھا کے پیدل چل کے مہینوں تک برفوں کے اوپر یہ لوگ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں بہت سے لوگ ایس ایس جی کے بھی تھے. شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو لیکن ایس ایس جی وہ فورس ہے جو کہ اسپیشل سروسز گروپ کہلاتی ہے, جو کہ بنایا ہی یو ایس ایڈ سے تھا ٹو فائٹ اگینسٹ دا تھریٹ آف کمیونزم. لیکن امریکہ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ ساری ملٹری ایڈ روس کے خلاف دی تھی ہمیں, اور ہم ماشاءاللہ اپنے ہمسائے کے خلاف چڑھ گئے. تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے یہ مجاہدین کہہ لیجئے آپ, یا پھر گوریلا فائٹرز کہہ لیجئے, یا پھر ڈسگائز سولجرز کہہ لیجئے, یہ سب کشمیر میں انٹر ہونا شروع ہو گئے.
لیکن گراؤنڈ ریالٹی مختلف نکلی. ٹھیک ہے, اور آئیڈیا یہ ہوا ان تمام فائٹرز کو کہ وہاں پر گراؤنڈ ریالٹی اتنی مختلف ہے کہ لوکلز تو تیار ہی نہیں ہیں لڑنے کے لیے. انفیکٹ وہ سسپیشس ہونا شروع ہو گئے کہ یہ سب کہاں سے آ گئے ہیں. تو اس پر الطاف گوہر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اکثر یہ مجاہدین جب لوکل کشمیریوں کے پاس جایا کرتے تھے کہ ہم تمہیں آزاد کروانے آئے ہیں, تو وہ آگے سے خوف زدہ ہو کے انڈین اتھارٹیز کو رپورٹ کر دیا کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں, کیونکہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ یار اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں بھی مار پڑے گی, تو ان کو تو پکڑواؤ ان کے ہاتھوں. تو لوکلز نے ہی ان تمام فائٹرز کو انڈین اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا, انٹیلیجنس پرووائڈ کرنا شروع کر دی. کوئی بکریاں چرانے والا ہے جس نے پہاڑ پر کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے, یا پھر کوئی دکاندار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ نہ ان کو کشمیری زبان بولنی آتی تھی, نہ وہ ویزیبلی کشمیری لگتے تھے, اور نہ ان کا لہجہ اور ڈائلیکٹ ویسا تھا. تو انٹیلیجنس آپریشن اتنا پور تھا کہ بغیر وہاں کے لوگوں کی طرح کا بھیس بدلے, ان کی زبان سیکھے, آپ نے اتنے بڑے نمبر کو وہاں بھیج دیا جو کہ ان میں مکس نہیں ہو پائے اور رپورٹ ہونا شروع ہو گئے. بدلے میں کیا ہوا کہ انڈیا الرٹ ہو گیا, اور لوکل اتھارٹیز کی طرف سے الرٹ کر دیا گیا انڈین فورسز کو. انڈیا نے ریئیکٹ کرنے کے بعد روٹس کو بلاک کرنا شروع کر دیا تاکہ مزید مجاہدین انٹر نہ ہوں, یہاں تک کہ مظفر آباد بھی تھریٹن ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں انڈیا کیپچر نہ کر لے اس کو. اور پاکستان کا آن دا کانٹری پلان کیا تھا؟ پاکستان کا پلان یہ تھا کہ یہ تمام فورسز وہاں پر جائیں گی, صلاح الدین فورس کے نام سے جو بٹالین تھی وہ یہ کرے گی کہ تقریباً 8 اگست کے دن, یعنی کہ یہ 6 ستمبر سے ایک مہینے سے پہلے سے ہو رہا تھا. اب ہم نے ڈیفنس ڈے تو 6 ستمبر کو منایا ہے, لیکن اگست کے آغاز میں ہی ہم اپنی فورسز کو وہاں پر بھیج چکے تھے. ٹھیک ہے, تو 8 اگست کو سری نگر میں ان کا پلان یہ تھا کہ جس دن وہاں پر کچھ احتجاج کی کال تھی, اور کیونکہ عبداللہ کے اریسٹ پر احتجاج ہونے تھے, تو اسی دن کا انتخاب کرنا تھا کہ صلاح الدین فورس نے ریڈیو کو سیز کر لینا تھا, سری نگر ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لینا تھا, اور اس کے بعد میں لبریشن کا اعلان کرنا تھا, اور پھر کشمیر کے لوکلز نے سپورٹ کر دینا تھا ان کو. یہ خوابوں میں بھٹو صاحب نے اور عزیز صاحب نے پلان بنا رکھا تھا, سپورٹڈ بائی اختر حسین ملک, اور یہ سارا کچھ کرنے کے انہوں نے خواب دیکھ رکھے تھے. لیکن ہوا کیا, وہ یہ کہ انڈین اتھارٹیز الرٹ ہو گئیں, اور اس کے بعد میں جو رسپانس آیا وہ بالکل اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا. آپریشن جبرالٹر کے علاوہ ایک اور آپریشن کا بھی پلان کیا گیا تھا جس کا نام تھا آپریشن گرینڈ سلیم. اور گرینڈ سلیم کا ڈیزائن کیا تھا؟ اس کا ڈیزائن یہ تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اٹیک کریں گے کمیونیکیشن لائنز کو جو کہ پونچھ میں اور نوشہرہ میں موجود ہیں ہندوستان میں. ساتھ ساتھ یہ کہ اخنور برج جو موجود ہے چناب ریور کے کنارے, اس کو ہم کیپچر کر لیں گے, پوزیس کر لیں گے, اور اس کے بعد جموں اور کشمیر کا تمام راستہ, تمام جغرافیکل کنیکشن ہندوستان سے کاٹ کے انڈین آرمی کو ایک طرف لداخ اور دوسری طرف اس سائڈ پر درمیان میں پھنسا کے ماریں گے. ٹھیک ہے, یہ پلان تھا. اس کی ابھی اپروول نہیں ہوئی تھی, ابھی جبرالٹر فل سکیل پر جاری تھا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ دوسری طرف جب ہندوستان میں آئیڈیا ہوا کہ مجاہدین گھس آئے ہیں, کیونکہ لوکلز نے رپورٹ کر دیا, تو لال بہادر شاستری جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, ان پر ایک میسو پریشر اور کرٹیسزم ہوا کہ آپ نے اتنا ٹھنڈا رسپانس دیا ہے, اگریسولی ریئیکٹ ہی نہیں کیا, یا آپ نے یہ ٹالریٹ کیسے کر لیا, آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں ان لوگوں کو ڈرائیو آؤٹ کرنے میں. تو اس سارے ایشو کے اوپر 16 اگست کو, وے بیفور 6 سپٹمبر, 16 اگست کو دلی کے اندر 1 لاکھ لوگوں نے لال بہادر شاستری کے خلاف پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا کہ آپ نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ بہت ہی بینائن ریئیکشن ہے, ہارملیس ریئیکشن ہے. تو ایک سرکار کے ناطے ہمارا کیا جواب ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ہتھیاروں کا جواب ہتھیاروں سے دیں. سو گریجولی بلڈنگ اپ 28 اگست کو ہندوستان نے حاجی پیر پاس پہ آپریشن شروع کر دیا اور اس کو کیپچر کر لیا. بہت سی امپورٹنٹ ہلز کو کیپچر کرنا شروع کر دیا کشمیر ریجن کے اندر, جس سے پاکستان کے سیٹ بیکس شروع ہو گئے, اور جبرالٹر جو ہے وہ فیلئر میں رزلٹ کرنا شروع ہو گیا, کیونکہ لوکلز نے ایک تو پکڑنا شروع کر دیا لوگوں کو, انٹیل آپریشن فیل ہو گیا, اور سارے مجاہدین جو بھیجے گئے تھے آئیڈینٹیفائی ہونا شروع ہو گئے, اور ہندوستان نے سپلائی لائنز بھی کاٹنا شروع کر دیں, اور آگے سے کاؤنٹر اٹیک لانچ کرنا شروع کر دیا. جبرالٹر کے اس فیلئر کے باوجود اس وقت کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ
کی طرف سے کہا گیا بھٹو صاحب کو کہ آپ پلیز مجھے ایوب خان صاحب سے آپریشن گرینڈ سلیم کی بھی اپروول لے کے دیجئے تاکہ میں اوور آل کشمیر پہ ایک قبضہ کرنے کا جو ہمارا پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکوں. اور بھٹو صاحب اس وقت اس لابنگ میں مصروف تھے بجائے اس کے کہ اس سٹیج پہ بھی 6 ستمبر سے پہلے کچھ نہ کچھ ایکٹ کر کے ڈیمیج کنٹرول کر لیتے. نہیں کیا. اپروول مل گئی. 31 اگست کو گرینڈ سلیم آپریشن کا بھی آغاز ہو گیا اور اس آپریشن کے آغاز کے بعد پاکستان کا جو فوج کا ایک چھوٹا سیکشن تھا انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر بھی کراس کر دیا تقریباً سیالکوٹ اور جموں کے درمیان اور کلیئر میسج دے دیا کہ دا وار ہیز بین ویجڈ. اندازہ لگائیے کہ اس وقت تک جب سب کچھ ہو چکا ہے تو پاکستان کی انفینٹری کو کچھ نہیں پتہ اوور آل، پاکستان کی ایئر فورس کو کچھ نہیں پتہ، پاکستان کی نیوی کو کچھ نہیں پتہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایئر مارشل نور خان کا انٹرویو ہے جو کہ ڈان نیوز نے پبلش کیا ہے، BBC پر بھی پبلش کیا گیا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. کوٹ ان کوٹ نور خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپریشن جبرالٹر واز پلانڈ ان سیلف گلوری ناٹ ان نیشنل انٹرسٹ، یعنی کہ اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے ایوب، بھٹو اور عزیز نے یہ آپریشن لانچ کر دیا، نیشنل انٹرسٹ میں نہیں کیا. اٹ واز اے رانگ وار and they misled the nation with a big lie that India rather than Pakistan had provoked the war. کہ انہوں نے عوام کو بے وقوف بنایا کہ یہ جنگ ہندوستان نے شروع کی ہے، ہم نے نہیں کی. بہت بڑا جھوٹ بولا. نور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ آرمی نے فورسز کے ساتھ کوئی پلان شیئر نہیں کیا. پریزیڈنٹ، ڈویژنل کمانڈر اور کمانڈر ان چیف، ان 3 اینٹیٹیز کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنگ شروع ہو چکی ہے. اندازہ لگائیے آپ. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ آرمی پریپیئرڈ نہیں تھی، نیوی کو معلوم نہیں تھا، تو پھر کس طرح سے ڈیمیج کنٹرول ہوتا اگر ہندوستان ریاکٹ کرتا. لیکن ان تمام افسران نے جو کہ اس سارے ایڈونچر میں انوالو تھے انہوں نے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا کہ ہندوستان انٹرنیشنل بارڈر پہ رسپونڈ کر دے گا، بیکاز دے تھاٹ آف دی انڈین آرمی ایز اے ویری ویک اینٹی ایٹ دیٹ اسٹیج وچ واز پروون ایبسلیوٹلی رانگ. تو جناب 6 ستمبر کی صبح ہوتی ہے اور 2 انڈین آرمی کے کالمز جو ہیں وہ لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ کہ ایک کالم سیالکوٹ کی طرف جاتا ہے اور پاکستان ایئر فورس کی بیسز پر حملے شروع ہو جاتے ہیں. سو پاکستانیز ٹرنز آؤٹ آر ٹیکن بائی ایبسلیوٹ سرپرائز. جو بلٹس کریگ کہا کرتا تھا نا جرمن آرمی والے کہ اچانک سے وداؤٹ لیٹنگ دی اینیمی نو ایک چیز پلان کر کے آپریشن لانچ کر دینا، وہی ہو گیا. کیونکہ ٹاپ براس نے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ایک ایسی جنگ جو کہ کشمیر کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں لگائی جا رہی ہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز تک پہنچ جائے گی، جو کہ پہنچ گئی. لاہور پر 3 پرونگڈ اٹیک ہوا 3 جگہوں سے، واگا سے، بیدیاں سے اور جسڑ پنڈ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے سے اگر پاکستان کے ریئیکشن کی بات کی جائے وہ بھی بہت سالڈ تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی جو فوج تھی وہ بریولی لڑی نہیں، بالکل بریولی لڑی. لیکن جن لوگوں نے یہ آپریشن پلان کیا، جو کمیونیکیشن کا ڈیبیکل تھا، جو ایڈونچرس سوچ تھی، اس نے بہت بڑا ڈیمیج کر دیا. 3 دن تک پاکستان کی فوج نے لاہور کے فورٹریس کو ہولڈ کر کے رکھا. ٹھیک ہے. پیش قدمی ہونے نہیں دی ہندوستان کی اپارٹ فرام اے فیو کلومیٹرز. ساتھ ساتھ یہ کہ سپٹمبر 11 کی اگر میں بات کروں، یعنی کہ جنگ کے 5 دن بعد، تو پاکستان نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے کھیم کھرن کو کیپچر کر لیا ہے، جو کہ امرتسر اور فیروز پور کے درمیان واقع ہے. انڈیا نے کلیم کیا کہ ہم نے برکی کا جو قصبہ ہے اس کو کنٹرول کر لیا، جو آج بھی لاہور کے پاس موجود ہے، BRB کنال کے پاس. تو اس وقت دونوں طرف سے ٹیریٹوریل کلیمز بھی جاری تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ جگہ لے لی ہے، ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے اپوزنگ کلیمز آنے کا سلسلہ بھی جاری تھا. سیالکوٹ کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ 600 ٹینکس کی بیٹل ہوئی، بہت بڑی ٹینک بیٹل تھی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد شاید سب سے بڑی ٹینک بیٹل اس ریجن میں ہوئی. تو اس بیٹل میں بھی ایبسولوٹ سٹیل میٹ کی کنڈیشن تھی، ایئر فورس نے اسسٹ کیا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر سندھ اور راجستھان کے بارڈر کی بات کی جائے تو 8 ستمبر کی روز ہندوستان نے گادروں پہ اٹیک کر دیا اور امرتسر کو پاکستان کیپچر کرنے والا تھا. لیکن جب انڈیا نے یہ ساری سچویشن دیکھ کے اپنے ڈیم کے فلڈ گیٹس کھول دیے، کیونکہ ایک اور ایشو بھی پاکستان کو درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ پانی ہندوستان سے پاکستان کی طرف فلو کرتا ہے. انڈیا از اپر رائپیرین، پاکستان از لوور رائپیرین. تو پانی کھولنے کے بعد الطاف گور صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دیٹ کھیم کھرن بیکیم اے گریو یارڈ فار پاکستانی ٹینکس، کہ کھیم کھرن پاکستانی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا پانی کے آنے کی وجہ سے.
ٹھیک ہے, اور جیتی ہوئی وار وہاں پہ الطاف گوہر کہتے ہیں کہ دا وار واز آفیشلی اوور. ٹھیک ہے, اس کے بعد انڈین ایئر فورس نے کراچی میں, پنڈی میں, سرگودا میں, پشاور تک میں بومبنگ کی. پاکستان کی ایئر فورس نے بہت ہی دلیری سے اور بہت ہی بریلینٹلی فائٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو زمین پہ سارے لاسز ہو رہے تھے انفنٹری کے, اس کو ایئر فورس نے کور کر لیا. بریلینٹ پرفارمنس اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ 3 گنا بڑی انڈین ایئر فورس کو کرٹیل کیا. ساتھ ساتھ یہ کہ پٹھان کوٹ میں, جام نگر میں, امبالہ میں, امرتسر میں, آسام میں, ویسٹ بنگال میں اٹیکس کیے. اور اس دوران بہت سے وار ہیروز کا بھی آپ کو تذکرہ سننے کو ملتا ہے, جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج تک ان کے نام سے پاکستان کے اندر بہت سی سڑکیں بھی منسوب ہیں. اسکواڈن لیڈر تھے محمد محمود عالم یعنی کہ ایم عالم, جنہوں نے تقریباً 5 ہنٹر ایئر کرافٹس کو 1 منٹ کے اندر ڈسٹرائے کر کے اس وقت ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. پھر اور بہت سے وار ہیروز تھے. میجر عزیز بھٹی کی کہانی BRB کنال پہ آپ کو یاد ہوگا کیسی رہی. اسکواڈن لیڈر سرفراز احمد رفیقی کے جو کارنامے تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوں گے. بھارت کی طرف سے بھی بہت سے وار ہیروز تھے. چمن لال جو کہ فائرمین تھے, بریولی لڑے, ٹھیک ہے, اور ٹینک ویگنز کو جلتے ہوئے استعمال کیا دشمن کے خلاف. رائفل مین تھے بھارت کے جن کا نام متھن سنگھ تھا. انہوں نے راجپوتانہ رائفلز کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ایک مشین گن سے بہت ہیوی نقصان کیا پاکستان کا. تو دونوں طرف جو ایک واریئرس کی گلوریفیکیشن ہوتی ہے, جو ٹیلز ہوتی ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اور سچویشن اس پوائنٹ تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایبسولوٹلی سٹیل میٹ کی تھی, یعنی کہ اگر کہیں ایک ملک جیتا تو دوسری طرف کہیں کسی دوسرے ملک نے ایڈوانس کر لیا. اوور آل دیر واز ناٹ اے کلیئر وکٹر بائی دس پوائنٹ. اس دوران تقریباً جنگ کا آغاز ہوئے 11 دن سے 12 دن ہو چکے تھے اور پاکستان کے پاس ایمیونیشن ختم ہونا شروع ہو گیا تھا. نیگوشیٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے, بھارت نیگوشیٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, پاکستان واز رننگ آؤٹ آف ایمیونیشن. یہ وہ ٹائم ہے جب چائنا کی طرف سے بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئیں. چین نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی طرف سے نیکڈ اگریشن کیا گیا 6 ستمبر کو. چین نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چائنا سکم کوریڈور کی طرف آئے تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ سٹیٹمنٹ سن کر برٹش پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر چائنا اس جنگ میں کودا تو امریکہ اور برٹن ہم دونوں بھارت کا ساتھ دیں گے. یعنی کہ یہ خطہ ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا تھا ایک انٹرنیشنل وار کا, جو کہ ورلڈ وار میں کنورٹ ہو سکتی تھی, کیونکہ یہاں پر کولڈ وار کے دوران جو جنگ ہو رہی تھی, اگر اس میں چین یا روس یا بھارت کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ آ جاتا تو شاید اس جنگ کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے کتنا زیادہ بڑھ جاتا. ساتھ ساتھ یہ کہ 19 ستمبر کو ایک سیکرٹ فلائٹ لی ایوب خان نے. وہ چین پہنچے. چو این لائی جو کہ وہاں پر پریمیئر تھے, ان سے ملاقات کی. چو این لائی نے ان کو کہا کہ اگر آپ ہماری اسسٹنس چاہتے ہیں تو ہم اس کو دینے کو تیار ہیں, وار کو پرولونگ کیجئے, بڑھائیں اس جنگ کو, اینڈ وی آر ریڈی ٹو سپورٹ یو. لیکن ایوب خان نے ریفیوز کر دیا, کیونکہ ایوب خان کو تھریٹ تھا کہ ہم لاہور کو لوز کر دیں گے اگر یہ جنگ مزید کنٹینیو ہوتی ہے, اور پھر ڈیمیج کنٹرول کرنا ہمارے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. اور ویسے بھی چونکہ انہوں نے اپنی فوج کو, ایئر فورس کو الرٹ تک نہیں کیا تھا, تو ایک لمبی جنگ کے لیے پاکستان کی فوج تیار نہیں تھی. 20 ستمبر کو سیکیورٹی کونسل ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ 2 دن کا ٹائم ہے, سیز فائر نہ ہوا تو سینکشن لگائیں گے یا پھر ڈیسائسو ایکشن لیں گے. یہ دیکھتے ہوئے بھارت نے فوری سیز فائر کر دیا, پاکستان نے بھی سیز فائر کر دیا, اور یوں جنگ ختم ہوئی. 22 ستمبر کو بھٹو صاحب گئے سیکیورٹی کونسل میں خطاب کرنے کے لیے, اور ہمیشہ کی طرح جو بھٹو صاحب کا وتیرہ تھا کہ لمبی لمبی تقریریں اور بڑی بڑی جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو رام کرنے کی کوشش کرنا, یہاں بھی انہوں نے کہا کہ وی ول ویج اے وار آف 1000 years, اے وار آف ڈیفینس. ہزاروں سال کی جنگ ہم لگانے کو تیار ہیں بھارت سے, کیونکہ بھارت نے اپنی پوری مانسٹراسٹی میں پاکستان پر اگریشن انلیش کیا ہے. تو اسی لیے ہم بھی 1000 سال تک جنگ لڑنے کو تیار ہیں. لڑی کتنے دن؟ 17 دن, وہ بھی مشکل سے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یو ایس نے بھی خاصی گریونسز کا اظہار کیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو ہتھیار ہم نے آپ کو روس سے لڑنے کو دیے تھے وہ آپ نے بھارت میں استعمال کر دیے. ایمبارگوز لگا دیے کہ آئندہ سے بھارت اور پاکستان کو اسلحہ نہیں بیچنا. USSR نے انڈیا کو اسلحہ دیا لیکن نیوٹرل رہا. چین نے پاکستان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی, پاکستان نے سپورٹ سے جب انکار کیا تو چین بھی ٹھنڈا ہو گیا. یہ تھا اس ساری جنگ کا لب لباب.
لاسز کی بات کریں تو بی بی سی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بے شک پاکستان نے بڑے ہیوی لاسز کلیم کیے بھارت کی سائڈ پہ اور بھارت نے پاکستان کی سائڈ پہ، لیکن انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ یہ کہتی ہے کہ ہندوستان 1900 اسکوائر مائل ٹیریٹری کیپچر کرنے میں کامیاب ہوا، پاکستان 540 اسکوائر مائل کیپچر کرنے میں کامیاب ہوا ٹوورڈز دی انڈین بارڈر۔ 2800 لوگ، 2800 فوجی ہندوستان کے مرے، 5800 جانیں پاکستان کے فوجیوں کی گئیں، 97 ٹینکس ہندوستان کے ڈسٹرائے ہوئے، 450 ٹینک پاکستان کے ڈسٹرائے ہوئے۔ اس طرح ہندوستان کے 7 لاکھ فوجیوں نے جنگ لڑی، پاکستان کے 2.5 لاکھ فوجیوں نے جنگ لڑی، یعنی کہ 3 گنا تقریباً کم بھارت سے۔ 17 دن کی یہ جنگ سٹیل میٹ میں رزلٹ ہو کے ختم ہو گئی، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ لگانے والا پاکستان تھا اور بدلے میں پاکستان کو کچھ نہیں ملا تو اس کو ہار تصور کر سکتے ہیں، لیکن بہت ہی ویلر کے ساتھ اور بریوری کے ساتھ پاکستان کے فوجیوں نے پاکستان کی ٹیریٹری کو ڈیفینڈ کیا۔ انفارچونیٹلی جن لوگوں نے 6000 پاکستانیوں کو مروا دیا ان کا کوئی احتساب نہیں ہوا، کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہیں ہیرو بننے کے لیے کس نے کہا تھا، نہیں سوال ہوا بھٹو صاحب سے کہ آپ کون ہوتے ہیں پورے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے وداؤٹ ٹیلنگ دا پیپل، نہیں پوچھا۔ اور اتنے بڑے لاسز پاکستان نے سہے اور اس کے بعد میں تاشکنت ڈکلریشن کو سائن کر لیا۔ اس ڈکلریشن کے حوالے سے اگر کچھ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں تو 10 جنوری 1966 کو پاکستان کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے USSR یعنی کہ اس وقت کے روس میں جا کر اس ڈکلریشن کو سائن کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ تمام جو پرسونلز ہیں ان کو ہم وڈرا کر رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی پروپیگنڈا ایک دوسرے ملک کے خلاف نہیں کیا جائے گا جو آج تک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز کو ریسٹور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، آج تک نہیں ہو رہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ریاستوں کے جو بڑے ہیں وہ آپس میں ملتے رہیں گے کوآپریٹ کرنے کے لیے، دوستانہ تعلقات کو پروموٹ کرنے کے لیے، لیکن آج تک ایسا نہیں ہو رہا۔ اس ایگریمنٹ کی سائننگ کے بعد بھٹو صاحب نے عوام کو یہ بتایا کہ دراصل ایوب خان صاحب نے آپ کے ملک کو جا کے ادھر بیچ دیا ہے، اسی وجہ سے یہ غدار وطن ہے اور میں ان کا اب ساتھ نہیں دوں گا، اور اس کے بعد میں انہوں نے پیپلز پارٹی کا آغاز کر دیا جو آج تک جمہوریت کی اسٹرگل کر رہی ہے۔ انڈیپینڈنٹ ہسٹورینز کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ یہ کہتے ہیں، جس طرح سے ڈینس کاکس کی ایک رپورٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ although both sides lost heavily in men and material and neither gained a decisive military advantage, India had the better of the war. Delhi achieved its basic goal of thwarting Pakistan's attempt to seize Kashmir by force. Pakistan gained nothing from a conflict which it had instigated. یعنی کہ پاکستان کو کچھ نہ ملا ایک ایسی جنگ سے جس کا آغاز انہوں نے خود کیا تھا۔ انگلش ہسٹورین جان کے یہ کہتے ہیں، the war lasted barely a month. Pakistan made gains in the Rajasthan desert, but its main push against India's Jammu-Srinagar road link was repulsed and Indian tanks advanced to within a sight of Lahore. Both sides claimed victory, but India had most to celebrate. یعنی کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان نے زیادہ لاسز انفلکٹ کیے اور وکٹری کا کلیم ان کا ہم سے بڑا ہے۔ اسٹینلی ولپرٹ جو کہ بڑے اوتھینٹک ہسٹورین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، the war ended in what happened to be a draw when the embargo placed by Washington on US ammunition and replacements for both armies forced cessation of conflict before either side won a clear victory. یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس سے پہلے کہ جیتتا پہلے ہی سیز فائر ہو گیا۔ India, however, was in a position to inflict grave damage to, if not capture, Pakistan's capital of the Punjab when the ceasefire was called. یعنی کہ لیکن جب جنگ بندی ہوئی اس وقت ہندوستان اس پوزیشن میں تھا کہ لاہور پہ قبضہ کر لیتا۔ اینڈ کنٹرولڈ کشمیر اسٹریٹجک اڑی پونچھ بلج مچ ٹو ایوبس چیگرن۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹینلی ولپرٹ نے بھی یہ کہا کہ یہ وار سٹیل میٹ میں اینڈ ہوئی، کوئی نہیں جیتا۔ اسی لیے دونوں طرف سے اگر کوئی کلیئر وکٹری کو سبسٹانشیٹ کرنے کی، اناؤنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط کہتا ہے۔ اس جنگ سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کی اکنامک گروتھ رک گئی، پاکستان نے ملیٹریلی سوچنا شروع کر دیا، اور پاکستان نے اپنے تمام جو ترقی کی ایک پوری دہائی تھی اس کا سارا خون چوس کے اس جنگ پہ جھونک دیا، 6000 لوگوں کو مروا دیا اور ملا کچھ بھی نہیں، اور ہر طرف سے سینکشن لگ گئے، سپورٹ بند ہو گئی، آئسولیٹ ہونا شروع ہو گیا۔ 6 سال بعد آدھا پاکستان 71 میں ٹوٹ گیا۔ کنکلوژن یہ ہے کہ جب بھی ایسے فیصلے ہوں گے جس میں 3 سے 4 لوگ بیٹھ کے پوری قوم کا فیصلہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا بھی نہیں چاہیں گے،
تو تب یہی رزلٹ آئے گا. جب تک آپ یہ سوچیں گے کہ آپ نے جنگ کے میدان میں مقابلے کرنے ہیں، معیشت کے، آئی ٹی کے، سائنس کے، تعلیم کے میدان میں نہیں کرنے، یہی رزلٹ آئے گا. جب آپ یہ سوچیں گے کہ صرف جنگ و جدل سے ہی آپ گین کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تب یہی رزلٹ آئے گا. اور اگر پاکستان کے سیاسی حکمران یہ سوچتے ہیں کہ ایک آبسکیورانٹے اسٹیٹ بنائیں گے، یعنی کہ پوشیدہ ریاست جو کہ کوئی بھی فیصلہ عوام کے منتخب نمائندوں سے پوچھے بغیر ہی کرتی جائے گی، تو ہمیشہ یہ رزلٹ آئے گا. اس جنگ کے بارے میں پڑھ کے سب سے پہلی کنکلوژن یہ نکالیے کہ یہ جنگ ہم پر مسلط نہیں ہوئی، ہم نے کی تھی. نمبر 2، یہ جنگ کوئی بھی نہیں جیتا. نمبر 3، اس جنگ سے پاکستان کی اس تنزلی کا آغاز ہوا جس کا ہم آج بھی حصہ ہیں. جی کورف پاکستانی پانڈو لوگ انڈین، کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں مثال ٹھیک ہے. ہاں مثال تو ٹھیک ہے بالکل. میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے اس جنگ کو، اس سچویشن کو، میرے خیال میں پاکستان نے غلطیاں کی ہیں اس میں. اور یہ اصول بھی ہے ایک چیز کا، اگر سوچی جائے کہ دیکھی جائے تو پری پلان نہیں تھا ایک قسم کا، مطلب کہ اس کو پلان نہیں کیا گیا تھا کہ پراپر جو ہے اس کو پلان کیا جاتا، اس کے بعد اس چیز کے اوپر عمل کیا جاتا. اور جنگ کرنی کیوں تھی کشمیر کے لیے، وہی مدعا ابھی تک وہ جو ہے چیز چل رہی ہے. اور ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہمیں غلط پڑھائی گئی ہیں، کچھ چیزیں دکھائی گئی ہیں، کچھ سمجھائی گئی ہیں، لیکن کچھ کہیں نہ کہیں انہوں نے بیچ میں جو واریئرز تھے ان کا نام لیا، اور ان کے کارنامے بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے، اور واقعی میں انہوں نے جنگ میں وہ کارنامے کیے ہیں، نو ڈاؤٹ. لیکن یہ ہے کہ جو ریالٹی ابھی اس کے بارے میں جس کی بات کر رہے تھے ایوب خان، وہ کہیں نہ وہی کہیں نا، آج تک ہم سمجھتے رہے کہ فوج نے یہ سارا کچھ شروع کیا، اور یہ نہیں پتہ یہاں کے سیاستدان بھٹو نے یہ سارا کام خراب کیا. مطلب تیسری جگہ پہ بندہ وہ انٹر ہو رہا ہے، اور وہ ایک قسم کا مائنڈ سیٹ چینج کر رہا ہے. اس کی مرضی کا کام نہیں ہوا، اس کی مرضی مانی نہیں گئی، اور اس نے پھر اپنی چلائی. ہمیں کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ یار یہ فوجی بندہ جو ہے، اس کا نام جب بھی آتا تھا لگتا تھا یار یہ مطلب اس نے جنگیں شروع کی ہیں. جیسے جنرل کے اوپر بہت سارے بلیم آتے ہیں، جنرل پرویز مشرف جو ہے اس کے اوپر بلیمز آتے ہیں کہ انہوں نے جناب وہ سیاچین والی تھی میرے حال میں، کارگل وار جو تھی، وہ ان کو انوینٹ کیا، اس کو مطلب آگ بڑھائی اس میں، اور وہ سارا کچھ کیا. تو مطلب لوگ اس کا نام لیتے ہیں اس وجہ سے بھی، کچھ لوگ جو ہیں ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو چیزیں ہیں کمپلیکیٹڈ اس چیز کو لے کر کہ یار ہسٹری ہمیں غلط پڑھائی گئی ہے، چیزیں ہمیں غلط بتائی گئی ہیں. ابھی انہوں نے دونوں چیزوں میں انتر کیا کہ انڈیا کے پاس اتنی فوج تھی، اتنے ڈیمیج ہوا، اور اتنے ٹینک تھے، اتنے انڈیا نے مار دیے، اور اتنے پاکستان، جو بھی فگر دکھائی گئی ہے انڈیا مارنے میں پاکستان کو ڈبل فگر میں ہے. بھلے وہ آرمی کے لوگ ہوں، بھلے وہ ٹینکس ہوں، اس کی بھلے کوئی اور نقصان ہو. بالکل اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈین جو لوگ تھے، جو پولیٹکس تھے، ایک تو وہ اپنی فورسز جتنے بھی ادارے تھے ان کے ساتھ تھے، ان کا ایک پلیٹ فارم تھا، وہ سارے ایک پلیٹ فارم کے اوپر تھے. جب انہیں سیکیور ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا، کشمیری لوگوں کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کے معاملات ہونے والے ہیں، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی. وہ تو سارے ادارے ایک جگہ پہ تھے، اس لیے ان کی تو کامیابی بنتی بھی ہے. لیکن جن لوگوں نے شروع کیا ان کے اداروں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اکیلے ہی اپنی ہی وہ شیخ چلی والا پلان کہاں سے بنا ہے، وہ شیخ چلی والا پلان یہاں سے بنا ہے جی چائنا کو دیکھ کے، کہ چائنا نے ہندوستان سے جنگ جیت لیا تو شاید ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. بنا کسی کو بتائے ایسے ہی وہ ایک کشمیر کا مدعا اٹھا لیا کہ چلیں جی وہاں پہ 20,000 لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف ہے، تو ان کو یوز کر کے تو ایسا کر لیتے ہیں. بغیر ان کے ساتھ میٹنگ کیے یہ سارا پلان کر کے وہاں پہ جب پہنچے ہیں، تو وہاں کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے انڈین جو سیکیورٹی ادارے تھے ان کو ڈر کی وجہ سے یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی پکڑے جائیں اور ہمیں بھی پھینٹی لگے. تو انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ اس طرح سے پاکستان سے انٹری ہو رہی ہے، اور یہ آسانی سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن 2 پوائنٹ کی وجہ سے ہو رہی تھی. ایک تو ان کو کشمیری زبان نہیں آتی تھی، دوسرا ان کا رنگ روپ جو ہے وہ کشمیر کے لوگوں سے نہیں ملتا کیونکہ وہ الگ قسم کے لوگ ہیں. تو اس لیے یہ ان کے آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ آسانی سے ہوئی، اور ان لوگوں نے
آئیڈینٹیفیکیشن کر کے انڈیا کے سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان تک بات پہنچانا شروع کر دی. وہ الرٹ ہو گئے. جب وہ الرٹ ہوئے تو ان کے لیے آسانی ہو گئی تھی. پاکستان کی طرف سے اگر پرہار ہوتا ہے تو ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے بڑا آسان تھا. اس لیے وہ انڈین جو ہیں فورسز ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, کیونکہ وہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ تھے. یہ تو بعد میں انڈین پاکستانی فورسز جو دوسرے ادارے ہیں, ایئر فورس ہو گیا, نیوی ہو گیا, ان کو بعد میں پتہ چلا کہ جنگ چھڑ گئی ہے, انہیں پتہ تک نہیں ہے. یہ کنکلوژن میرے خیال میں بیچ میں تب پیدا ہوتا ہے. یہ اگر سارا سینیریو دیکھا جائے, یہ مزمل بھائی نے اس چیز کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے ہیں, انہوں نے بتایا, تو کنکلوژن کہیں نہ کہیں مجھے جو نظر آتا ہے کہ یار ایک جو ہے جنگ مسلط کرنے والے, میں کسی کے ساتھ جنگ کرنا شروع کروں گا تو میں پورا پلان تیار کروں گا کہ اس طرح ہوگا اس طرح, اگلے کو تو خبر ہی نہیں ہے, اگلے تک وہ خبر پہنچی نہیں ہے, اور راتوں رات میں وہ پلان کریٹ کرتا ہوں, یا چلے 1 ویک لگتا ہے یا 2 ویک لگتے ہیں, اس کو تیار کرتا ہوں, وہاں تک خبر نہیں پہنچتی, انڈیا کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب میں حملہ کروں گا, مجھے اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ میں لوز ہوں, کہاں پہ, کیونکہ اگلے لوگوں نے تو تیاری کی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اٹیک پاکستان کر رہا ہے اور اس کے بعد انڈیا امپلیمنٹ کر رہا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ہولڈ کیا ہے اس جنگ کو, اپنے اوپر ایک قسم کی مسلط ہو چکی تھی ان کے اوپر, اور انہوں نے ہولڈ کر لیا ہے, اور انہوں نے صحیح چیز صحیح جگہ پہ امپلیمنٹ کیا, اور اسی لیے وہ پیچھے ہٹا سکیں. کیونکہ جیسے وہ کہتے ہیں نا, انجانے میں آپ کو کوئی مارے نا تو آپ کو مطلب وہ جو چوٹ لگتی ہے نا وہ بہت گہری ہوتی ہے, اور وہی چیز ہے کہ پاکستان نے اسی وے سے حملہ کیا, اور جو پہل کرتا ہے اکثر جو ہے وہ غلط ہوتا ہے, اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے لیے ہوا, لیکن اس میں یہ چیز بھی مینشن کی گئی, نو ڈاؤٹ جو ریالٹی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان لڑا, یہاں کی جو آرمی تھی وہ لڑی, نیچے جو لوگ تھے جو آمنے سامنے تھے 1 on 1 وہ لڑے ہیں اپنے ملک کے لیے, بھلے وہ بھارت کے ہوں بھلے وہ پاکستان کے ہوں, انہوں نے اپنی وہ چیز دکھائی ہے, وہ حب الوطنی, وہ جذبہ, وہ جس چیز کے لیے فوج میں آئے تھے وہ انہوں نے کیا ہے, لیکن فیصلہ اوپر غلط ہوا ہے. اب وہ جو سوال تھا بیچ میں کہ وہ بڑا گہرا تھا کہ اتنی جانیں جو نقصان ہوا, آپ نے پلان تیار نہیں کیا, آپ نے غلط امپلیمنٹ کی چیز, تو وہ کہاں گئے, وہ ان کا کون مطلب ذمہ دار ہوگا؟ ابھی تک وہ میرے خیال میں اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. ظاہر ہے ان کو پکڑنا چاہیے تھا, ان سے جواب مانگنا چاہیے تھا, لیکن کسی نے جواب نہیں مانگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ملٹری رول جو ہیں وہ شروع ہوئے, اور ملٹری نے ہولڈ کرنا شروع کر دیا پاکستان کو, اور آج جو ہے ہم وہ اسی چیز کو بھگت رہے ہیں. اگر اس وقت کے سیاستدان یہ بھٹو جو ہے وہ نہ ہوتا تو سارا کچھ ٹھیک ہوتا آج پاکستان میں. بھٹو کی وجہ سے جو ہے 1965 کی وار جو ہے وہ شروع ہوئی, اور 1971 میں جو ہے بھٹو کی وجہ سے ہی پاکستان کی چود گئی, اور پاکستان جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, اور بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ ہو گیا, کیونکہ مجیب الرحمان جیتا ہوا تھا, تو یہ بھٹو کو پتہ نہیں کیا وخری انگل تھی, اور اس نے جو ہے وہ کسی ملٹری والوں کو ساتھ ملاب کے تو جو ہے وہ اس کو نہیں بننے دیا, خود بن گیا. لیکن بات دیکھی جائے تو ملٹری اس وقت میرے خیال میں انڈر تھی بھٹو کے, تو اس وقت تھی, تبھی تو بھٹو ہی سارے فیصلے کر رہا تھا نا, بھٹو ہی سارے کام کر رہا تھا, بھٹو ہی جو ہے وہ سب کو آرڈر دے رہا تھا, بھٹو ہی پلان تیار کر رہا تھا. ملائے ہوئے تھے اختر سین ملک کو, عزیز کو, یہ 2-3 لوگوں کو اس نے ساتھ میں وہ ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے انہوں نے انڈر جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے بات تو مانی. اب انڈیا کے انڈر فوج ہے, ٹھیک ہے, مودی جی کے انڈر فوج ہے, اگر مودی جی کو پلان بناتے تو فوج تو ساتھ دے گی نا, تو وہ علیحدہ بات ہے کہ فوج نہ مانے. لیکن یہاں پہ جو ہے ایوب خان نے ریجیکٹ کیا تھا پہلے, لیکن وہی بات جب وہ ایک بیچ میں انہوں نے بات کی کہ وہ ہندو ہے, وہ کہاں سے لڑیں گے, ان میں مطلب اتنا پتا نہیں ہے جسے کہتے ہیں. ہاں وہی پرانا چورا جی, ہم وہ کیا قوم ہے, جذبے والی قوم, جذبے والی قوم ہے, مسلمان ہیں. ہندو جو ہیں وہ ہندو آرمی جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائے گی, ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکے گی, اسی چورن کو لے کر آگے بڑھے ہیں, تو پھر آگے سے صحیح ٹکا کے ٹھکائی بھی ہوئی ہے. اور مزمل بھائی نے ایک بات جو کی ہے نا کہ بھٹو نے جو فیصلے کیے ہیں اس کو کسی نے پوچھا نہیں, بے شک وہ پاور میں تھا, اس کو کسی نے نہیں پوچھا, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان برے کرم کرے اور اسے اس برے کرم کا پھل نہ ملے. دیکھیے کہ ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ اس کو پھر پھٹے چڑھایا وقت نے اس کو پوچھا, وقت نے اس کو پھر غدار وطن کا جو ہے ایک لقب جو ہے اس کے نام کے ساتھ وہ بھی لگا, سزا اس کو ملی ہے, سزا تو ملی ہے, لیکن آج تک بھٹو زندہ ہے بھائی. اور جب بھی دیکھیں گے بھٹو زندہ ہے کہ نعرے ہی لگتے ہیں, اور
باقی رہی بات یہ ہے کہ اس وقت ایوب خان نے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا، لیکن بعد میں اس کو ملا لیا ساتھ، اور ساتھ ملانے کے بعد پھر وہ راضی ہوا، اور یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھٹو ہی ہے صرف، سوری ایوب خان نے یہ سارا کچھ کیا، ایوب خان نے غداری کی، ایوب خان نے یہ کیا، ایوب خان نے وہ کیا۔ ایوب خان کو تو آرڈر دیتے تھے اوپر، ایوب خان نے ظاہر ہے کچھ مانتا تھا، کچھ جو ہے وہ نہیں مانتا تھا۔ اب وہ چائنا جو ہے وہ ساتھ ملانا چاہتا ہے، ایوب خان نے ریجیکٹ کیا، اور لیکن یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ ایوب خان ہی ہے سارا کچھ کرنے والا۔ تو بھٹو کو پھانسی ہوئی، بھٹو کو سزا تو ملی ہے، لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور پتہ نہیں وہ کب جو ہے وہ ختم ہوگا، اور اسے شراب ملا ہوا ہے قیامت تک زندہ رہنے کا۔ وہ مرا ہوا ہے بس، وہ پیپر پارٹی کے لیے زندہ ہے، جیلوں کے لیے زندہ ہے، باقی کوئی نہیں زندہ شندہ، وہ تو پھانسی لگ گیا، مر گیا، اور پاکستان کو خوب کھپے ڈال گیا۔ اور باقی رہی بات کہ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا نے بہت بہادری سے جو ہے وہ اس چیز کا مقابلہ کیا بنا تیاری کے، اور ایک دم سے اگر کوئی آپ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ کو ظاہر ہے کوئی وہ ٹائم نہیں ملتا، وہ آپ کی تیاری نہیں ہوتی، تو آپ نے مطلب انڈیا نے بہت اچھے سے جو ہے اس چیز کو سنبھالا، کیپچر کیا پاکستان کے علاقوں کو، ٹینکوں کو تباہ کیا، اور لڑائی کو جو ہے وہ بڑی بہادری سے لڑے۔ اور ادھر پاکستان کی بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جوان، یار پاکستان کی جو جوان ہے نا، عام فوجی ہیں، ہمیں ان سے کوئی یقین کرے نفرت نہیں ہے بلکہ پیار ہے، وہ ہم میں سے ہی ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے ہی جان دیں گے۔ تو ملک کے ظاہر ہے جب جنگ ہوگی تو تب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی غلطی تھی، جب جنگ ہو جاتی ہے پھر اپنے ملک کو بچایا جاتا ہے۔ ہاں جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کی غلطی تھی، تو پھر وہی بات کہ کسی نے پوچھا نہیں ہے بھٹو کو تمہاری غلطی تھی، اس کو سزا اس وقت ملنی چاہیے تھی، اسی وقت، آئی تھنک نظام چینج ہوتا ہے، اسی وقت ملتی، کوئی اور جو ہے وہ سیاستدان آتا تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن اس کو نہیں ملی، اور 1971 میں پھر سے اس کو نہ سزا ملنے کی سزا پھر پاکستان کو دوبارہ ملی، اور جو ہے وہ آج دیکھ لیں پاکستان 2 ٹوٹے بھی ہو چکا ہے، 1965 کی وار بھی ہار چکا ہے، 1971 کی بھی، اور سرنڈر بھی کیے جو کہ ہمارے سامنے آتے ہیں کتنے، اور ترقی کی وار بھی جو ہے تو وہ ترقی کی بھی جو ہے وہ راہیں جو ہیں ڈوب گئیں، بڑھ کے اور اس کے بعد بڑھ جو ہے گیا، وہ ملٹری رول شروع ہو چکا، تو یار کتنا نقصان ہوا ایک یہ غلط فیصلہ بھٹو کی وجہ سے۔ بالکل جی، غلط بیج جب انسان بوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا جو پھل ہے وہ تو بھوگنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے جو بھی بری چیزیں، برے پلان کیے گئے تھے، اس کا پھل جو ہے وہ خود ہی پاکستان کو بھوگنا پڑا ہے، اس کا ہندوستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہندوستان نے ہمیشہ سے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھا ہے، اور پازیٹیوٹی کی وجہ سے آج ہندوستان جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک چلا گیا، اور پاکستان اپنی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے نیچے سے نیچے آتا چلا جا رہا ہے۔ اور میرے حساب سے دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے اس وقت وار ون کر گیا، کیونکہ شروع پاکستان نے کی اور نقصان پاکستان کا زیادہ ہوا، اور اس لیے انڈیا کی میں کہتا ہوں کہ جیت ہے۔ انڈیا نے اپنے ملک کو بچایا، ڈیفینس کیا، ڈیفینڈ ایسے اچھے طریقے سے کیا کہ اگلے مطلب دشمن، انڈیا پاکستان تو انڈیا کے دشمن ہی ہے، دشمن اپنے کی جو ہے وہ چھکے چھڑائے، اور تو پھر ون تو انڈیا نے کیا نا۔ ہاں انڈیا نے وار شروع کی ہوتی تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان ون کر گیا، بالکل، لیکن پاکستان نے وار شروع کی پہلے شروع سے، اور پھر جو ہے وہ ون جو ہے انڈیا کر گیا۔ اور وہی بات کہ 3 بندوں کے فیصلہ، اور نہ کسی ملک میں کسی اور بندے سے پوچھا، نہ کسی اور فورس سے پوچھا گیا، نہ کسی کا فیصلہ لیا گیا، نہ عوام کو جو ہے آگاہ کیا گیا اس چیز سے، اور ایک تگانی جنگ جو ہے وہ سر پڑ گئی۔ کتنے انوسینٹ لوگوں کی مرتیو ہوئی ہے بالکل، اس میں۔ جو عام مرتیو ہوئی ہے وہ ظاہر ہے عام سپاہی ہیں جو اپنے ملک کے لیے لڑ رہے تھے نا، ہاں۔ چاہے وہ انڈیا کی طرف ہو چاہے پاکستان کی طرف ہوں، فیصلے اوپر بیٹھے ہوئے وہ 1 2 3 جو بندے ہیں ان کی وجہ سے، اور بھگتنا جو ہے وہ نیچے والوں کو پڑا، نیچے والے تو اپنے ملک کے لیے لڑیں گے۔ اب ہم جو ہے اگر جنگ ہو جاتی ہے، ہم جتنا بھی پاکستان کے خلاف ہوں، سسٹم اس کے خلاف ہوں، سسٹم کے خلاف، تو ہم نے پاکستان کا تو ساتھ دینا ہی دینا ہے، ہم نے تو پاکستان کے لیے لڑنا ہی لڑنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، چاہے جتنا بھی ہم پاکستان کے سسٹم سے خلاف ہوں، چاہے بے شک وہ اگر فوج جو ہے ہماری اگر مسلط کر دیتی ہے اس پہ جنگ، انڈیا پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ اپنے پاکستان کا ساتھ دینا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے یار، آپ نے انڈیا کا ساتھ دینا ہے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ جو لڑے ہیں وہ تو بہادری سے بیچارے لڑے ہیں، اپنے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، سزا ملنی چاہیے ان کو جنہوں نے جنگ مسلط کی ہے، وہ نہیں ملی، لیکن بعد میں ملی، لیکن اس وقت پاکستان کا ہاں، ہم نے اسٹڈی پاکستان ستیہ ہو پڑھا ہوا ہے، چکا اور تھا۔ اسٹڈی پاکستان کے مادھیم سے وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اکثر خوش ہوتی رہتی ہے ان چیزوں کو لے کر، کیونکہ اسٹڈی پاکستان میں تو بڑے بڑے کارنامے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ہم جیتے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں جیت کے ہم نے اس میں حاصل کیا کیا، یہ اسٹڈی پاکستان میں بھی آج دن تک نہیں بتایا گیا۔
اکثر ہم نا انڈین پالیسیز کی بات کرتے ہیں جی کہ آج کل کی جو انڈین کی پالیسیز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، بڑے اچھے طریقے سے فارن پالیسی کو وہ دوسرے کنٹریوں میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، لیکن یہ شروع سے ہی تھا۔ اگر دیکھا جائے تو لال بہادر شاستری اس وقت پرائم منسٹر تھے، تو کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے انڈیا کی جو پالیسیز بنائی ہوئی تھی کہ امریکہ کے درمیان اور امریکہ کی اور یوکرین کے جو اختلافات چل رہے تھے وہاں پہ وہ نیوٹرل رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کی یہ پلاننگ لے کے چل رہے ہیں کہ وہ اکثر جنگوں میں نیوٹرل رہتے ہیں، وہ کسی کا ساتھ دے کے اپنی طرف مخالفت نہیں لیتے، لیکن وہاں سے اگر دیکھا جائے تو شروع سے انڈین پالیسیز جو ہیں وہ بڑی پازیٹیو پالیسیز ہیں اور بڑی میچور جو پولیٹکس تھے وہ شروع سے انڈیا کے اوپر مسلط رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ کشمیر لینے کے لیے یہ ساری جنگیں ہوئی ہیں، اور وہی بندہ پوچھے اس وقت بھی کشمیری لوگ نہیں ساتھ دینا چاہتے تھے، وہ بھی انٹیلیجنس وہ انڈیا کے بن گئے جن کے لیے وار لڑی۔ یار کیا پاکستانی پتہ نہیں کیا ہے سمجھتے ہیں بنے گا نہیں، وہ جن کے لیے لڑ رہے ہیں کشمیری وہ خود ان کی سپاری دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہی کے لیے کیا کرنا ہے کشمیر، جب یہ کر کشمیری نہیں آنا چاہتے تو کیا کرنا کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ یار وہ صحیح کہتے ہیں لوگ سارے ان کو کہ یہ یار پہلے ہمیں یہ سکھایا جاتا کہ پہلے یار تھے، ہمیں بھی لگتا تھا کہ پہلے یار تھے وہ پاکستان میں آنا چاہتے تھے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ وہ پہلے بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ بالکل یہ چمن چوتی ہے جو ہے نا، یہ آلوک سر صحیح کہتے ہیں، پھر ان کو یہ چمن چوتی ہیں، یہ اپنی ہی باتوں میں اپنے ہی آپ کو وہ کاؤنٹر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اکثر ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کریں گے، کشمیر کے لوگوں کی بات کریں گے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری جان چھوڑو، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہمیں کوئی ہاں پرابلم نہیں یہ ہے، ہمیں ہے کوئی کہ دقت اگر نہیں اس ہے۔ وقت وہ کشمیری جو ہیں وہ اگر چاہتے پاکستان کے ساتھ رہنا تو پاکستان کے جو لوگ وہاں پہ گئے کہتے ہیں آزاد کرائیں گے آپ کو، تو وہ ان کا ساتھ دے رہے ہوتے کشمیری لوگ، وہ جو ہے وہ انڈین فورس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے اس وقت، لیکن انہوں نے نہیں پہنچایا، انہوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے دیا۔ تو مطلب وہ نہیں آزاد ہونا چاہتے یار، مطلب کہ نہیں پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے، کیوں ایویں فضول کا جو ہے وہ کشمیریوں کا درد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، جب وہ لوگ خود ہی نہیں آنا چاہتے، ہمیں کیوں چوتھی جگہ جو ہے انگل آئی ہوئی ہے؟ بلکہ راجہ ہری سنگھ تو انڈیا کے پاس گئے ہیں کہ یار ہمارا ساتھ دو، یہ دیکھو کشمیر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، قبائلی لوگ آگے ہیں تو اس میں ہمارا ساتھ دو۔ پھر وہاں پہ انہوں نے سگنیچر کر کے انڈیا کے حوالے وہ دستاویز کیے، جس کے بعد انڈیا نے کہا کہ اب ہمارا حق بنتا ہے آپ کا ساتھ دینا، پھر انڈیا نے ساتھ دیا۔ وہ انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو، یہ ان کے لیے امدادی نہیں ٹیم پہلے یہ کہتے تھے نا کہ جو وہ راجا تھا وہ تو انڈیا کے ساتھ تھا، لیکن عوام پاکستان کا ساتھ چاہتی تھی، تو وہ ابھی پتہ چل گیا نا عوام کیا چاہتی تھی، عوام انہیں کو پکڑ پکڑ کے دے رہی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہرحال جی آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں یار؟ دو سوال تھے، ایک وہ جو لوگ مارے گئے اس میں شہید ہوئے دونوں طرف، اور خاص کر پاکستان میں وہ جو لوگ، کیونکہ جنگ ادھر سے شروع ہوئی تھی، انہوں نے غلطی کی اور اس کا جواب پاکستان میں کوئی نہیں دیا اور آج تک نہیں دے رہا اور کسی بات کا نہیں دیتے، ٹھیک ہے، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز بیچ میں مینشن کی تھی، بہت اچھا پوائنٹ تھا، وہ چائنا کو لے کر تھا، جب ان کے پاس ہیلپ آؤٹ کے لیے گئے کہ تو چائنا کو کہا کہ چلو آپ بھی شمولیت حاصل، نے کہا جنگ کو بڑھاؤ، وہاں پہ جنرل ضیاء نے کہا کہ نہیں، تو کہیں نہ کہیں مجھے جنرل ایوب نے کہا کہ نہیں بڑھانی، ختم کرنی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو پازیٹیو وے میں لے سکتے ہیں، اس کو ان انادر وے میں لے نہیں سکتے ہیں۔ ایوب اگر کہ اس نے کہا کہ وہ جنگ ختم کرنی ہے ہم نہیں لڑ سکتے، تو مطلب ایوب ٹھیک تھا، نہیں لڑنا چاہتا تھا، بس ختم کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ، اگر وہ کروڈ ہوتا ایک قسم کا ہٹلر جیسا ہوتا تو اس نے کہنا تھا ٹھیک ہے ہم بڑھاتے ہیں آپ آؤ۔ نہیں اس نے یہ کہا تھا، نہیں میں پوائنٹ اس نے یہ کہا، اس نے کہا نقصان اتنا ہو جائے گا کہ بعد میں ہم اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے، پہلے ہی بہت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم روکنا چاہتے ہیں اور ہم آگے نہیں جانا چاہتے، تو اگر ہو سکتا ہے کسی نے آیا ہو کہ آگے جانے والے لوگ ہیں، ہم نے ہولڈ کرنا ہے ان کے اوپر، تو ملک پورا چلانا ہے، تو ملک ہی نہیں رہے گا تو ہم کہاں سے، کیونکہ جنگ جب پتہ ہے کیا بات ہے، انوالو ہوتے ہیں، دونوں کنٹری ختم ہو جانی تھی۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے، وہ اس وقت ملٹری رول نہیں تھا، ہو جانا تھا اس وقت اس کو وہی سے شروع بھٹو کی وجہ سے ہوا، نہ کہ ایوب خان کی وجہ سے ہوا، تو یہ چیز سوچنی چاہیے پاکستانیوں کو۔ نہیں اگر بھٹو نے غلطی کی اور بیچ میں انوالومنٹ کی اس چیز میں، تو میرے خیال میں فوج کو وہیں تک رہنا چاہیے تھا، فوج کو آگے ہولڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسے جیسے چیز آگے بڑھتی گئی، جیسے جیسے سال گزرے،
ویسے ویسے حکومتیں چینج ہوتی گئی، جیسے چینج ہوئی جناب وہ فوج کا زیادہ عمل دخل جو ہے بات بیچ میں ہوتا یہی گیا۔ کہہ رہا ہوں، اس وقت ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ جو بھٹو تھا وہ اپنی مرضیاں من مرضیاں کر رہا تھا، اس وقت مارشل لا لگانا ضروری، میں بھی اگر سمجھتا ہوں کہ اس وقت مارشل لا لگانا ضروری تھا، لیکن وہ مارشل لا ہمارے گلے پڑ چکا ہے کہ اب رول ہی صرف ملٹری کا ہے بات یہ ہے، وہی نا، اس وقت ضروری تھا، مطلب بھٹو کی جو پالیسیز ہیں وہ بھٹو آگے کو جا پھانسی کے لگانا ضروری تھا جب بھٹو حرکتیں کر رہا تھا ہاں آگے جا 1965 کی بار 1971 پہ بنگلہ دیش لگ ٹھیک ہے، وہاں اس کو لٹکایا، بالکل ٹھیک ہے، میں اور کنڈیم نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، سلسلہ شروع نہ ہوتا وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت میں سوچتا ہوں کہ ضروری تھا، اور ضروری تھا نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے بعد وہ چیز پہ فل سٹاپ لگ جانا چاہیے تھا۔ وہ نہیں فل سٹاپ وہ اسی وہ وجہ وہاں سے نہیں تک- لگا، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جس بھی پرائم منسٹر کو اختیارات دیں گے وہ ممکن ہے وہ روڈ کہ بھٹو کی طرح ان کو غلط یہی یوز چیز ہوئی کرنا نا، وہ شروع روڈ کر میپ تیار ہو حالانکہ گیا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بھی تو غلطی کیا نا کارگل وار شروع کر کے، بالکل کیا، نو ڈاؤٹ، ہم اس میں ڈیپ نہیں جانا یار اس چاہتے۔ میں ہم نے ویسے سنا ہے کہ نواز شریف کو نہیں پتا تھا، سنا ہے یہ اور پتا یار نہیں ہے، اس وقت reality سیاست نہیں کو نہیں پتا تھا، ایئر فورس کو بھی نہیں پتا تھا، اس وقت بھی نہیں پتا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہماری کسی ایئر فورس کو نہیں پتا ہوتا، دوسری نیوی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جنگ ہونے والی ہے جی، یہ کیسی جنگ ہوئی؟ پتا۔ بس ایک دو بندہ جو ہے وہ رات کو خواب دیکھتا ہے کہ ہم نے انڈیا کو کیپچر کر لیا ہے، انڈیا کے اوپر ہم نے وہ لال قلعے کے اوپر جھنڈا ایڈے لہرا دیا بابا پاکستان وانگا۔ کا، تو وہ خواب جو ہے نا وہ دیکھ کے تو شیخ چلی والا پلان لے کے چلتے ہیں، اس لیے اٹھو بہرحال جی، آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں اس کے اوپر، اور یہی وارتلاب تھی اس ویڈیو میں بھی، اور ہمارا اوپینین بھی اس کے اوپر آپ نے سن لیا، اور اگر یہاں تک دیکھ رہے ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ان کی ویڈیو کی لنک اور ہمارے دوسرے چینل کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، وزٹ کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس۔